नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले लेक्चर में हमने कुछ अहम तफासीर पर बात की थी, जिनमें जामिअ अल बयान फ़ी तफ़सीर अल कुरान अज़ इब्न जरीर अत्तिबरी, अनवारुत तंज़ील व इसरारुत तावील अज़ बैज़ावी, मफ़ातिहुल ग़ैब अज़ इमाम राज़ी। तो हमने पिछले लेक्चर में इन तीन तफासीर और इनके मुफस्सिरीन का तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश किया था। अज़ीज़ तलबा, आज भी आपकी खिदमत में कुछ अहम तफासीर का तारुफ़ पेश करता हूँ। उसमें तफ़सीर जलालैन बड़ी मशहूर तफ़सीर है। जलालुद्दीन अल-महल्ली और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, इन दोनों ने मिलकर ये तफ़सीर लिखी है। ये दोनों बड़े जलीलुल क़द्र आइम्मा कराम हैं और इन्होंने इसे मुरत्तब किया। तो जहाँ तक इमाम सुयूती का ताल्लुक़ है तो इसका तारुफ़ तो इंशाअल्लाह इनकी अगली तफ़सीर में आएगा। तो अभी मैं आपकी खिदमत में जलालुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद अल-महल्ली अश-शाफ़िई का ज़िक्र आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप एक अज़ीम आलिम और इमाम थे। आप सन 791 हिजरी को मिस्र में पैदा हुए। उलूम फ़िक़्ह व कलाम, उसूल नहव व मंतक और बेशुमार उलूम पर आपको महारत हासिल थी। आप फ़हम व फ़रासत में अपनी मिसाल आप थे और वो ख़ुद कहा करते थे कि मेरा ज़हन गलत बात को कबूल नहीं करता। अलबत्ता उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर था। आप हद दर्जा मुत्तकी और साले थे। अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर आपका शार था। हक़ गोई के मामले में किसी की परवाह नहीं करते थे। बड़े बड़े जालिम हुक्काम को भी कलमे हक़ सुनाने से गुरेज़ नहीं फरमाते थे। जब ऐसे लोग आपके पास आते तो उनकी जानिब तवज्जो ना देते और ना उन्हें अपने यहाँ आने की इजाज़त देते। आपका मिजाज ज़रा तेज़ था, किसी को खातिर में नहीं लाते थे। आपको काज़ी अल क़ज़्ज़ा के ओहदे की पेशकश की गई मगर आपने उसे ठुकरा दिया। आपका जो ज़रिया आमदनी था वो तिजारत, आप ताजिर थे। आपकी मशहूर तसानीफ़ में शरह जमा अल जवामे फ़िल उसूल, शरह अल मिनहाज फ़ी फ़िक़्ह अश-शाफ़िया, शरह अल वरक़ात फ़िल उसूल, तफ़सीर अल जलालैन, तो और भी आपकी इस तरह की तसानीफ़ हैं। तो आपने सन 864 हिजरी को वफ़ात पाई। तो ये आपका एक मुख्तसर सा जो तारुफ़ था। अब अगर हम बात करते हैं आपकी तफ़सीर की, तो आपने इस तफ़सीर का आगाज़ सूरह अल कहफ़ से सूरह नास तक तहरीर किया, फिर सूरह फ़ातिहा से आगाज़ किया। अभी ये सूरत ख़त्म ही कर पाए कि खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। बाद अज़ां जलालुद्दीन अस्सुयूती ने इस तफ़सीर को मुकम्मल किया। चुनाचे इसको सूरह अल बकरा से शुरू करके सूरह इसरा पर ख़त्म कर दिया और सूरह अल फ़ातिहा की जो तफ़सीर जलालुद्दीन अल-महल्ली ने लिखी थी उनकी तफ़सीर के आखिर में सूरह नास के बाद लगा दी। जलालुद्दीन अल-महल्ली ने कुरान करीम के निस्फ़ सानी की तफ़सीर निहायत मुख्तसर, दिलकश और अमीक इबारत में तहरीर की है। बाद अज़ां जलालुद्दीन अस्सुयूती उनके नक्श कदम पर चले और तफ़सीर को ज़्यादा वुसअत ना दी, इसलिए कि उन्होंने तफ़सीर ज़ेर तबसरा को इसी तर्ज़ अंदाज़ पर पाया तकमील तक पहुँचाने का इल्तज़ाम किया था, जैसा कि वो ख़ुद मुक़द्दमा में वाज़े करते हैं। सुयूती सूरह अल इसरा के अख्ताम पर लिखते हैं कि मैंने कुरान करीम के निस्फ़ अव्वल की तफ़सीर 40 दिनों में मुकम्मल की। ये वही मुद्दत है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कोह तूर पर गुजारी। वो ख़ुद एतराफ़ करते हैं कि मैंने जलालुद्दीन की तफ़सीर से इस्तिफ़ादा किया। इसी तरह आयात मुतशाबिहात की तफ़सीर में भी
میں نے ان کی تفسیر پر اعتماد کیا۔ امام سیوطی نے نہایت کشادہ دلی اور وثوق کے ساتھ اس امر کا اعتراف کیا کہ جلال الدین المحلی کی تحریر کردہ تفسیر میری تفسیر کے مقابلے میں بدرجہ افضل ہے۔ تفسیر جلالین کا قاری دونوں کی تحریر میں نمایاں فرق و امتیاز محسوس نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر جلالین قرآن کے مختلف گوشوں میں سے کسی گوشہ میں کوئی مخالفت نظر نہیں آتی، البتہ معدود چند مقامات میں قدر اختلاف محسوس ہوتا ہے۔ ایسے مقامات کی تعداد 10 سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ تفسیر حد درجہ موجز و مختصر ہے۔ صاحب کشف الظنون نے ایک یمنی عالم سے نقل کیا ہے کہ میں نے شروع سے لے کر سورہ المزمل تک قرآن کریم اور تفسیر جلالین کے حروف گنے تو دونوں کو برابر پایا، پھر آگے سورہ مدثر سے لے کر تفسیر کے حروف قرآن کریم کے حروف سے زیادہ ہیں۔ جب ہم اس کے امتیازی خصوصیات کی بات کرتے ہیں تو تفسیر جلالین اپنے باب میں عدیم النظیر ہے۔ یہ تمام تفاسیر سے زیادہ مقبول و متداول اور کثیر النفع ہے۔ بکثرت علماء نے اس پر تعلیقات و حواشی تحریر کیے ہیں۔ صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں کہ شمس الدین محمد نے جلالین کا ایک حاشیہ لکھا جس کی تالیف 952 ہجری میں فارغ ہوئے۔ اسی طرح نور الدین علی بن سلطان، انہوں نے جلالین کا حاشیہ جمالین کے نام سے تحریر کیا۔ تو اس طرح کی کام بھی ہوئے، تو یہ اپنے وقت کی ایک بڑی زبردست تحریر ہے اور تفسیر ہے۔ الدر المنصور فی التفسیر، تو یہ جلال الدین سیوطی کی ہے۔ آپ خود اس تفسیر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے تفسیر قرآن پر مشتمل ایک مستند تفسیر تحریر کی ہے جو کئی ہزار احادیث کو سموئے ہوئے ہے۔ اس میں مرفوع و موقوف ہر قسم کی روایات موجود ہیں۔ وہ 4 جلدوں میں تکمیل پذیر ہوئی ہے۔ میں نے اس کا نام ترجمان القرآن تحریر کیا ہے۔ سیوطی مزید لکھتے ہیں کہ جب میں تفسیر ترجمان القرآن کی تصنیف سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں احادیث کی اسانید بتمام و کمال مذکور ہیں، حالانکہ دور حاضر میں ہمت پست ہو چکی ہے اور لوگ اسانید سے قطع نظر کر کے صرف متن حدیث کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور طوالت سے گھبراتے ہیں۔ بنابراین میں نے ترجمان القرآن کا خلاصہ الدر المنصور کی صورت میں تیار کیا۔ اس میں صرف 3 روایات پر اکتفا کیا اور جس کتاب سے وہ روایت لی ہیں اس کا ذکر کر دیا۔ علامہ امام سیوطی ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی ہماگیر تفسیر تحریر کرنے کا بیڑا اٹھایا جو تفسیر سے متعلق ہر قسم کے ضروری علوم کی جامع ہو۔ اس میں عقلی اقوال، بلاغی نکات، صنائع و بدائع، اعراب و نقابت، اسی طرح یہ سارے علوم ہوں۔ وہ تفسیر ایسی جامع ہوگی کہ دیگر تفاسیر سے بالکل بے نیاز کر دے گی۔ اس کا نام میں نے مجمع البحرین و مطلع البدرین تجویز کیا ہے۔ میری کتاب الاتقان اسی تفسیر کا مقدمہ ہے۔ اس تفسیر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے وہ اس کی جامعیت ہے۔ امام سیوطی نے بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بے شمار سے روایت اخذ کر کے اس تفسیر میں ایک خاص ذخیرہ فراہم کر دیا ہے۔ امام سیوطی جمع و تالیف اور کثرت روایات کے دل دادا تھے۔ عزیز طلباء، ایک اور تفسیر کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کا نام ہے روح المعانی از آلوسی۔ آپ کا اسم گرامی سید محمود آفندی، لقب شہاب الدین اور نسبت آلوسی بغدادی ہے۔ آلوس ایک گاؤں کا نام ہے جو ملک شام اور بغداد کے درمیان واقع ہے۔ آپ کی پیدائش سن 1217 ہجری کو بغداد کے محلہ کوفہ میں ہوئی۔
آلوسی اپنے عصر و عہد میں علماء عراق کے سرخیل اور منقولات و معقولات کے جامع عالم تھے۔ آپ اپنے وقت کے عدیم المثال محدث و مفسر تھے۔ اکابر علماء سے کسب فیض حاصل کیا، جن میں آپ کے والد محترم شیخ خالد نقشبندی، شیخ علی سویدی کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ان پر ہر وقت یہ دھن سوار رہتی تھی کہ علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ آپ کی تدریس و تالیف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی آپ کی عمر 13 سال کی تھی کہ تدریس و تالیف میں لگ گئے، مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ جب آپ احناف کے مفتی مقرر ہوئے تو اپنے گھر میں جو جامع شیخ عاقول کے نزدیک تھا جملہ علوم کی تلاش کا آغاز کیا۔ چنانچہ دور و نزدیک کے طلباء آپ کے چشمہ علمی سے سیراب ہونے لگے اور مختلف بلاد و امصار کے علماء نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ طلباء کو لباس و کھانا مہیا کرتے رہتے اور اپنے بہترین مکان میں ٹھہراتے، حتیٰ کہ آپ عراق کے یگانہ روز عالم مقرر قرار پائے۔ نثر نویسی اور قوت تحریر میں آپ منفرد حیثیت رکھتے تھے، چنانچہ آپ نے بہت سے خطبات و رسائل اور فتاوی و مسائل املا کروائے، مگر ان میں سے بہت کم باقی ہیں۔ آپ عجیب و غریب حافظہ کے مالک تھے اور کہا کرتے تھے، میں نے اپنے ذہن میں کوئی ایسی امانت سپرد نہیں کی جس میں اس نے خیانت سے کام لیا ہو، اور نہ اپنی قوت فکر و تدبر کو کسی مشکل کے لیے بلایا اس نے میری عقدہ کشائی نہ کی ہو۔ بحیثیت مفتی احناف آپ کا تقرر ہوا سن 1248 ہجری میں۔ اس سے چند ماہ قبل آپ کو مدرسہ مرجانیہ کے اوقاف کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ یہ منصب شہر کے سب سے بڑے عالم کے لیے مخصوص تھا۔ وزیر کبیر علی رضا کو معلوم ہوا کہ ان سے بڑھ کر کوئی عالم شہر میں موجود نہیں۔ ماہ شوال سن 1263 ہجری میں افتاء کے منصب سے الگ ہو کر تفسیر قرآن کی تالیف میں لگ گئے اور سن 1227 ہجری میں عازم قسطنطنیہ ہوئے اور اپنی تفسیر سلطان عبد المجید خان کو پیش کی۔ سلطان نے اس کو بہت پسند کیا اور آپ سن 1269 ہجری کو وطن واپس ہوئے۔ آپ مذاہب فقہا، مختلف ادیان کے جید عالم، سلفی المشرف اور مسلکاً شافعی تھے، لیکن بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کیا کرتے تھے۔ عمر کے آخری حصے میں آپ کا میلان اجتہاد کی جانب ہو گیا تھا۔ آپ نے بیش قیمت کتب یادگار چھوڑی ہیں، جس میں روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، اسی طرح شرح المسلم فی المنطق، اسی طرح اور بھی بے شمار آپ کی کتب موجود ہیں۔ آلوسی نے بروز جمعہ 27 ذیقعد سن 1270 ہجری میں وفات پائی اور شیخ معروف کرخی کے قبرستان میں آپ دفن ہوئے۔ آخر میں آپ کی تفسیر کا کچھ تعارف پیش کرتا ہوں کہ آپ نے تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے اس کا آغاز شعبان 1252 ہجری بوقت شب کیا۔ اس وقت میری عمر 34 برس تھی۔ یہ سلطان محمود خان بن سلطان عبد الحمید خان کے عہد سلطنت کی بات ہے۔ تفسیر کا اختتام منگل کی شب 4 ربیع الآخر 1267 ہجری کو ہوا۔ پھر میں نے اس کے نام کے بارے میں سوچنا شروع کیا، مگر کوئی پسندیدہ نام ذہن میں نہ آیا۔ میں نے وزیر اعظم علی رضا پاشا کے سامنے اس مشکل کا اظہار کیا تو انہوں نے فی الفور اس کا نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم تجویز کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مؤلف چونکہ سنی العقیدہ ہیں، اس لیے آپ معتزلہ، شیعہ اور دیگر جو مذاہب کے نظریات ہیں اور ان کے جو عقائد ہیں اس کا ابطال کرتے ہیں۔ علم حیات و نحو کے بارے میں علامہ آلوسی کھل کر بات کرتے ہیں۔ علماء حیات و حکمت کا کلام نقل کر کے بعض جگہ اس کو قبول کرتے ہیں اور بعض جگہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو مثال دیکھنا چاہیں تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 تا 44 کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ فقہی مسائل کے بارے میں علامہ آلوسی کا کیا موقف ہے؟ آیات الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے مؤلف فقہا کے مذاہب اور دلائل بیان کرتے ہیں اور ان میں کسی کی طرفداری نہیں کرتے۔ ان کی بے تعصبی دیکھنے کے لیے درج ذیل آیت کی تفسیر دیکھیں۔
کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، متعلقہ عورتیں 3 حیض یا 3 طہر انتظار کریں۔ مؤلف نے اس کی تفسیر میں شافعیہ و حنفیہ کے جداگانہ مذہب و مسلک بیان کر کے ان کے مسائل پر روشنی ڈالی، اور پھر لکھا یہاں شافعیہ کا مسلک کبھی معلوم ہوتا ہے، جو شخص ان کے دلائل دیکھتا اور مخالفین کے اعتراض کے جوابات ملاحظہ کرتا ہے وہ اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا۔ اب دیکھیں نا، اس میں علامہ آلوسی نے دونوں کا موقف بیان کر دیا، یعنی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حنفیہ اور شافعیہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو علامہ آلوسی نے وہ ترجمہ ہی دونوں کا کر دیا۔ اسرائیلیات کے حوالے سے علامہ آلوسی اس پر نقد جرح کرتے ہیں، اسرائیلیات اور جھوٹے واقعات کو شدید نقد و جرح کا نشانہ بناتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ دیگر مفسرین نے انہیں صحیح قرار دے کر اپنی تفاسیر میں ان کو بھر دیا۔ آلوسی مختلف وجوہ قرات بھی بیان کرتے ہیں، مگر اس میں قرات متواترہ کا التزام قائم نہیں رکھتے، بخلاف ازیں ہر قسم کی قرات ذکر کرنے میں باک نہیں سمجھتے۔ وہ آیات و سور کے ربط و تعلق اور اسباب نزول پر بھی روشنی ڈالتے ہیں، لغوی معنی بیان کرتے ہوئے عربی اشعار سے احتجاج و استشہاد ان کے ہاں بہت عام ہے۔ صوفیانہ تفسیر کے حوالے سے آیات قرآنی کا ظاہری معنی اور مفہوم بیان کرنے کے بعد علامہ آلوسی ان کے باطنی اور صوفیانہ معنی پر اظہار کرتے ہیں، اس لیے بعض علماء نے روح المعانی اور نیشا پوری کی تفسیر کو صوفیہ کی تفسیر کتب میں شامل کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ علامہ آلوسی کی تفسیر روح المعانی تفسیر قرآن کا بیش قیمت گنجینہ ہے، جو سابقہ مفسرین کے اقوال و آراء پر مشتمل ہے۔ مزید برآں وہ علماء تفسیر پر آزادانہ تنقید بھی کرتے ہیں، اور جو ان کی ذہانت و فطانت کی آئینہ دار ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کچھ نئی اہم تفاسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔